सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन या सूरह तत्फीफ चल रही है। आयत नंबर 15 तक का मजमून ये था कि जो लोग दुनिया में अल्लाह के नाफरमान रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उन्हें अपना दीदार नहीं करवाएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि अपना दीदार नहीं करवाएंगे, उनके साथ आगे कितने मसाइल होने वाले हैं वो सब का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खास अपने फजल करम से इनसे बचा के रखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा इन्नहुम, फिर बेशक ये लोग, लफ़ालुल जहीम, जहन्नम में फेंके जाएंगे। फिर ये लोग जहन्नम में फेंके जाएंगे। सुम्मा युक़ालू, फिर इनसे कहा जाएगा, हाज़ल्लज़ी, ये वो है, कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसके बारे में तुम झूठ समझते थे। फिर उनसे कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम झूठ समझते थे। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्न किताबल अबरारे, बेशक अमालनामे नेक लोगों के, लफी इल्लिजीना, वो मुकाम इल्लिजीन में है। वमा अदराका, और आपको क्या खबर, मा इल्लिजूना, कि इल्लिजीन क्या है। किताब मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ। यशहदुहुल मुकर्रबून, यशहदुहु, इसको देखते हैं, अल मुकर्रबूना, नजदीक वाले फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते। इन्नल अबरारा, बेशक जो नेक लोग हैं, लफी नईम, वो बड़ी आराम की जगह में है। अलल अराइकी, तख्तों पर, यंजुरून, देखते होंगे। तअरिफु फी वुजूहिहिम, आप पहचान लेंगे उनके चेहरों पर, नज़रतन नईम, ताजगी आराम की। पहचान लेंगे आप उनके चेहरे पर ताजगी आराम की। युस्कौना, इनको पिलाई जाएगी, मिर रहीक़ मख्तूम, मिर रहीक़, ऐसी शराब, मख्तूम, खालिस मोहर लगी हुई। खितामुहु, और इसकी मोहर, मिस्कुन, वो मुश्क पर लगी होगी। वफी ज़ालिका, और इस किस्म की चीजों में, फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, फल्यतनाफस, चाहिए कि हिर्स करें, अल मुतनाफिसून, हिर्स करने वाले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाफरमानों का पहला अंजाम यह बताया था कि उनका दुनिया के अंदर अपने गुनाहों की वजह से जो उन्होंने अपनी नेकी की सलाहियत को खत्म कर लिया है, अब उसका नतीजा क्या होगा कि क़यामत के दिन उसका सबसे पहला असर तो ये है कि वो अपने रब को नहीं देख सकेंगे, रब से रोक दिए जाएंगे, पर्दे में आड़ में कर दिए जाएंगे। फिर उनको उनकी नाफरमानियों की वजह से जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और जहन्नुम में फेंकने के बाद उनसे ये बात कही जाएगी कि ये वही जहन्नुम है जिसके बारे में तुम झुठलाया करते थे, जिसे तुम मानते नहीं थे, जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल था कि जन्नत भी कुछ नहीं, जहन्नम भी कुछ नहीं। इंसान इन तमाम चीजों से बिल्कुल जो है वो खाली है, वो दुनिया में आया और रहेगा और खत्म हो जाएगा मर के, बाकी कुछ होने वाला नहीं। तो इनको कहा जाएगा वो चीज जिसको तुम झुठलाते थे तुम्हारे सामने आ गई है। और फिर साथ कहा कि ये सिर्फ तुम झुठलाते ही नहीं थे, मानते भी नहीं थे, आज जब इसमें गिरे हो तो इसकी सारी हकीकत तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ गई। फिर जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, जिन्हें अबरार कहा गया, अबरार हम अपनी जुबान में कहेंगे बहुत ही नेक लोग। और अबरार ऐसे नेक लोग कि जिनकी नेकियों की तादाद ज्यादा ही रहती है, जिनसे गुनाह शाज़ व नादिर होते हैं, और गुनाह भी ऐसे नहीं होते जिसको गुनाह कहा जा सके, ऐसे लोगों को अबरार कहते हैं। तो कहा कि ऐसे लोगों के जो आमाल नामे हैं वो इल्लीजीन में होंगे, और तुम्हें क्या पता कि वो क्या मुकाम है। उसके अंदर जो ये इंसानों के आमाल नामे लिखे हुए हैं
یہ بھی مہر شدہ ہیں. نیک لوگوں کے اعمال نامے بھی کیا ہیں, وہاں پر مہر لگا کر محفوظ کر کے رکھے گئے ہیں. نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے اپنی طرف سے, نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے. اور ان کو دیکھتے ہیں مقرب فرشتے. یشہدہ المقربون, دو معنی ہے اس آیت مبارکہ کے. ایک معنی تو یہی ہے کہ یشہدہ, اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کو دیکھنے سے مراد یہ نیک لوگوں کے اعمال نامے, کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے وہاں پڑے ہیں جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور مقرب فرشتے ان کی نگرانی کرتے ہیں. دوسرا یشہدہ کا مطلب ہو گیا حاضر ہونا. ایک یشہدہ کا مطلب ہو گیا دیکھنا, تو دیکھنے کے وقت مطلب کیا بن گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال ناموں کو یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں. دوسرا یشہدہ بمانا حاضر ہونے کے. تو پھر اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مقام علیین جو ہے, یہاں پر مقرب لوگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں. اب المقربین سے نیک لوگ مراد ہو گئے, اور یشہدہ کا مطلب حاضر ہونا. یعنی کہ یہ جو مقام علیین ہے, یہاں پر نیک لوگوں کی روحیں حاضر کی جائیں گی اور یہ ان کی روحوں کا ٹھکانہ بن جائے گا. جس طرح سے سجین کافروں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے, اسی طرح علیین جو ہے وہ نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے. اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی, اور یہ سبز پرندے جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتے ہوئے ہوں گے جس میں یہ روحیں بھی ہوں گی, اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے جو عرش کے نیچے معلق. تو یہ پرندے ان قندیلوں میں رہتے ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شہداء کی روحیں ہیں وہ عرش کے نیچے ہوں گی اور جنت کی سیر کر سکیں گی. اسی طرح سورہ یاسین میں جو اس آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا حبیب نجار کا, اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, تو اس نے کیا افسوس کیا تھا, کاش میرے قوم کو بھی پتا چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ مرتے ہی جنت میں چلا گیا تھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرتے ہی ہم انسان کو دفنا دیتے ہیں, وہ جنت میں نہیں جاتا. تو مطلب کیا ہو گیا کہ اس کی روح جو ہے وہ جنت میں چلی جاتی ہے. تو ان سب کا حاصل کیا ہوا کہ ان نیک روحوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے, اور یہی مقام جنت کا بھی ہے کہ جنت بھی عرش کے نیچے موجود ہے. اور ان روحوں کو جو ہے وہ جنت کی سیر کا اختیار دیا جائے گا. اور یہ حال صرف مقربین کا یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو مقرب نیک لوگ ہیں ان کا ہے, لیکن جو مومنین اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کی روحیں بھی یہیں پر ہوں گی. جیسے دوسری ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں رہتی ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اپنے جسم میں لوٹ جائے گی. تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مقرب لوگوں کے یا تو اعمال نامے وہاں موجود ہوتے ہیں جس کو نیک فرشتے نگرانی میں رکھتے ہیں, یا مطلب کیا ہے کہ خود ان نیک لوگوں کی روحیں مقام علیین پر ہوں گی. بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو جائے, چاہے اعمال نامہ اس جگہ پر رہے, چاہے کوئی انسان اس کی روح وہاں پر رہے, دونوں کا اثر اس انسان کی ذات پر ہے. ہم اپنی عام دنیا کی زندگی میں ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی انسان کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور وہ انسان کسی اعلیٰ مقام پر ہو, کسی اچھی پوسٹ پر ہو, ہمارا اس سے تعلق اچھا ہے, اب ہمارا روز اس سے کام نہیں پڑتا, لیکن ہم ایک طرح کی تسلی میں ہیں کہ جب بھی کام پڑے گا ہمارا کام ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا اس اونچی پوسٹ کے انسان سے تعلق ہے, تسلی رہتی ہے. اور اگر اس اونچی پوسٹ کے انسان سے ہمارا جھگڑا ہے, ہماری دشمنی ہے, تو روزانہ تو ہم پر کوئی دعوے دلیلیں قائم نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ ڈر رہے گا کہ جب بھی زندگی میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بندہ مجھے سب سے پہلے نقصان پہنچائے گا, کیونکہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے. تو اس تعلق کے اچھے یا برا ہونے کا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے.
اسی طرح سے اگر کسی انسان کی روح چاہے اس کا اعمال نامہ مقام علیین میں پڑا ہوا ہے تو اس کی قبر والی زندگی پر یقیناً اثر پڑ رہا ہے، چاہے وہاں اعمال نامہ موجود ہو چاہے اس کی روح موجود ہو، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ دربار میں ہے۔ اعلیٰ دربار میں ہونے کے اگر دنیاوی درباروں سے ہمیں اتنے فائدے اور نقصان کا یقین ہے کہ ہمارا کسی اونچے مقام والے کے ساتھ، کسی اچھی پوسٹ والے کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق ہمیں اتنی تسلی دے سکتا ہے، تو کیا جو اللہ کے پاس اعمال نامہ موجود ہو یا اللہ کے پاس روح موجود ہو، کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور بہت ہی مضبوط ہوگا۔ تو انسان کو کہا گیا کہ یہ نیک لوگوں کے لیے اجر ہے، اور اجر کیا ہے کہ ان کے اعمال نامے یا ان کی روحیں وہ موجود ہوں گی علیین میں، اور ساتھ ساتھ کیا کہا کہ یہ جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، یہ نعمتوں میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے، اور ایسے عیش و آرام ہوں گے کہ علی الارائک ینظرون، یہ اپنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اور جیسے حدیث مبارکہ یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو اگر وہ کروٹ بدلنا چاہیں گے، ٹیک بدلنا چاہیں گے، تو جب ہم دنیا میں مثال کے طور پر ٹیک بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیک چھوڑ کر دوسری ٹیک لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو ان کو جنت والوں کو اتنی بھی مشقت نہیں ہوگی کہ انہیں یہ ٹیک چھوڑنی پڑے۔ ایک ٹیک سے دوسری ٹیک بدلنے کے لیے ان کے لیے 70 گاؤں تکیے رکھے ہوں گے، 70 گاؤں تکیے۔ اور کہا کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کا اثر ان کے چہرے پر نظر آئے گا، اور یہ ایک دنیاوی بات ہے۔ کوئی انسان غریب ہے، اس کے غربت اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس کے حالات، اس کے مشقتوں والے حالات، اس کی تکلیفات نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی انسان مالی لحاظ سے اچھا ہے، چاہے وہ کیسے بھی رہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے اس کی امیری کا حال۔ جیسے کسی انسان نے 4 دن کھانا نہ کھایا ہو، کوئی انسان روزانہ 4 دن کے برابر کھاتا ہو، تو دونوں کے حالات سے فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی کہا یہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے آثار ان کے چہروں کی تازگی سے تم پہچانو گے۔ اللہ ہم سب کو اس چہروں کی تازگی نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ کہا کہ ان کو ایسی شرابیں پلائی جائیں گی جن پہ مہر لگی ہوگی۔ اب مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں آج کل برانڈیڈ کہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہے نا، اس کے اوپر برانڈ کا سٹیمپ لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، فلاں برانڈ کا ہے۔ جیسے ہم انسان آج کل بہت ہر چیز کے اندر برانڈ کے قائل ہو گئے، ہر چیز وہی چیز عام دکان سے بھی ملے گی، وہی اس برانڈ سے ملے گی، لیکن ہم اس مہر کے بڑے دیوانے ہیں۔ تو یہی مہر جو ہے یہ انسان کی زندگی میں جب سے قرآن کریم آیا ہے تب سے اس دور کے لوگ بھی نہیں مہروں کے قائل تھے۔ جیسے ان کے ہاں گھوڑے تھے، نشان لگے ہوئے، بہترین گھوڑوں پر وہ خاص قسم کے نشان ہوتے تھے، اس نشان سے ہی پتہ چل جاتا تھا یہ فلاں جو ہے وہ قسم کا گھوڑا ہے، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان نشانات سے معلوم ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بھی اس شراب کی بہتری بتائی گئی کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور یہ کیسی مہر ہے، کیسی اسٹیمپ ہے کہ جو مشک کی ہے۔ تو یہ بہترین ایک امتزاج بتا دیا کہ وہاں پر جو شراب ہے دنیا کی، کیونکہ ہم مشک سب سے بہتر کہتے ہیں نا کہ خوشبو کون سی ہے؟ مشک کی خوشبو ہے۔ اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جو شراب ہے اس کی سب سے جو ہے وہ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کی یہ کہ وہ بدبودار ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہزاروں نقصان ہیں کہ انسان اس کے استعمال سے اپنے ہوش و حواس، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے جو انسان استعمال کرتا ہے۔ اور وہاں پر یہ چیز نعمت کے طور پر ملے گی، اور ایسی بہترین ہوگی کہ اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ اس کی خوشبو بہترین ہوگی سب سے زیادہ۔ اور مشک کی بات آ گئی تو مشک یہ ایک خوشبو ہے، اور یہ خوشبو کس چیز میں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے جس کسی کو جواب معلوم ہے وہ مجھے ضرور بھیجیں، اگر نہیں ہے تو پھر میں انشاءاللہ خود سے جواب آپ لوگوں کو بھیج دوں گی کہ مشک جو خوشبو ہے یہ کس چیز میں سے نکلتی ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کو براہ راست دیکھا ہے۔ تو کہا یہ ایک ایسی بہترین چیز ہے
تو اس قسم کی چیزوں میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے، حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ یعنی ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں کسی کے حالات، کوئی امیر ہے، ہم امیر بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی بہترین حالات میں ہے، ہم اس سے ایسے حالات لینے چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں جس دوڑ میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو دنیا کے عیش و آرام ہیں، ان کی ایک حد ہے، اس حد پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ حد کیا ہے؟ موت۔ اور دنیا کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں ان کو سکون سے اپنا کمایا ہوا کھانا بھی نصیب ہوتا ہے، اپنے بنائے ہوئے گھروں میں سکون سے رہنا بھی نصیب ہوتا ہے، وہ سب کچھ کھا پی کے اور برت کے جاتے ہیں۔ جتنے امیر لوگ ہیں، جتنا زیادہ وہ کماتے ہیں اتنی زیادہ ان پہ علاج اور پابندیاں اور پرہیز لگ جاتے ہیں۔ اپنا کمایا ہوا وہ ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکتے، اپنے بنائے ہوئے گھروں میں وہ رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کاموں کے سلسلے میں اتنے مصروف ہیں، کبھی آرام سے اپنے اس بنائے ہوئے گھر میں رہتے بھی نہیں۔ تو کئی عیش و آرام ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور جنت کے عیش و آرام ہمیشہ کے ہیں، جہنم کی سختیاں ہمیشہ کی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کسی دوڑ میں شریک ہونا چاہے، کسی چیز کے پانے کی اس کے اندر حرص ہو، تو وہ حرص کیا ہونی چاہیے؟ جنت کی ہونی چاہیے اور اس کی نعمتوں کی ہونی چاہیے، کیونکہ حرص کرنے والوں کے لیے بہترین ذخیرہ جس کے بارے میں وہ حرص کریں وہ کیا ہے؟ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس دوڑ میں شامل ہونے والا بنائے، اور ایسی محنتیں کرنے والا اور کامیاب محنتیں کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔